बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फ़र्ख हबीब, मियाँ फ़र्ख हबीब फैसलाबाद का एक नौजवान जो कि पढ़ने के लिए गया था पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में, और इसने जो बुनियादी तौर पे काम किया था ये पढ़ाई से हट के तो मैं नहीं कह सकता, आप यूँ कह लें कि जैसे पढ़ाई के साथ साथ इसने जमीयत में जमात इस्लामी का जो विंग है एक स्टूडेंट्स के लिए, उसमें शमूलियत इख्तियार कर ली थी। और जमीयत का एक प्रॉपर प्रोसेस है। जमीयत का प्रोसेस ये है कि वो आपको डायरेक्ट लीडरशिप नहीं देते। अब यहाँ पे अच्छे और बुरे की बात नहीं, बल्कि वो लोग बुनियादी तौर पे ये करते हैं कि जब आप उनको ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले वो आपको ग्रास रूट लेवल से शुरू करवाते हैं। जैसे मैंने जमीयत का हज़ार है, वहाँ पे सारे लोग जो हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद फिर आपकी परफॉर्मेंस को, आपके इल्म को, आपकी बहुत से उनकी कैटेगरीज हैं, उसको देख देख के वो आपको प्रमोशन करते जाते हैं। उससे वो शायद रफ़ीक बनाते हैं, फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पे फिर उनके टेस्ट होते हैं। वैसे बड़ा अच्छा उनका एक सिस्टम है कि वो इवेल्युएट करते हैं, और उन टेस्ट के अंदर वो लोग कुरान मजीद की जो तफसीर है वो पढ़ाते भी हैं, पढ़ने के लिए देते हैं। फिर उसके बाद वो लोग जो अहादीस मुबारका हैं उनके मुतालिया की तरफ आपको लेके जाते हैं, और अब जब आप उनके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो उसके बाद वो फिर स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपको एलिवेट करते जाते हैं। तो इसी सिस्टम का हिस्सा बना था ये नौजवान जो कि फैसलाबाद से पढ़ने के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी आया था, और उसने जमीयत को ज्वाइन कर लिया था। अभी ये सारा कुछ प्रोसेस में था, अभी ये किसी लीडरशिप वाली जगह पे नहीं पहुंचा था, अभी ये लर्निंग प्रोसेस में था और आगे बढ़ रहा था। तो फिर यकायक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़ी आगे आना शुरू हो गई। अब मैं उस बहस में नहीं जाता, आपको मालूम है कि जनरल फैज़ हमीद की आशीर्वाद थी, और जनरल बाजवा की दस्ते शफ़क़त जो है जनरल बाजवा का, वो इनके सर पे था। तो अचानक से चोर 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 के नारे जो हैं वो पूरे मुल्क में बुलंद हुए, और जो एग्जिस्टिंग दो जमातें थी जिनका चूहे बिल्ली का खेल कई सालों से, बल्कि कई डेकेड्स से जारी था, जब पीपल्स पार्टी थी, नवाज शरीफ साहब थे, तो उनके हवाले से जब चोर 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 की सदा बुलंद हुई, और एक बज़ाहिर बड़े मुहिब वतन को, और बज़ाहिर बड़े सच्चे को, बड़े अच्छे को, बड़े अमानतदार को आगे लाया गया, और फिर उसकी आबियारी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से शुरू हो गई, तो उसमें बड़ी बारीकी से काम लिया गया था। ये बिल्कुल ओवरनाइट नहीं हुआ था। उसमें कॉलेजेस लेवल पे, क्योंकि आप देखें कि तहरीक इंसाफ के साथ जो पौध है, जो उनके खिलाड़ी कहलाते हैं, कारकुनान हैं, जिनको प्यार से हम यूथिये भी कहते हैं, ये यूथिये जो हैं ये तालीम याफ्ता लोग हैं। ये जाहिल लोग तालीमी लिहाज से तो नहीं, अपनी अगर फ़िक्र के लिहाज से, अपनी सोच और शऊर के लिहाज से अगर वो जहालत की तरफ निकले हैं तो वो अलग बात है, लेकिन तालीम के लिहाज से, अपनी एकेडमिक्स के लिहाज से जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वाला तबका है, वो जो इमरान खान के साथ शामिल हुआ उसको ऐसे ही नहीं शामिल वो हो गया, बल्कि उसको शामिल किया गया, और उसमें अपनी मर्ज़ी के लोगों को जनरल फैज़ की सरबराही में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेक्चरशिप भी दी गई, फिर जहन साजी की गई एक पूरे का पूरा माहौल क्रिएट करके, और फिर अब तो ये बात मैं हवा में नहीं कर रहा, अब तो ये सारी बातें हैं वो विद प्रूफ सामने आ चुकी हैं। आपकी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जब इन लोगों को लगाया गया है और इन लोगों को उनका उस्ताद बनाया गया है, फिर आप पता करें, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तहरीक इंसाफ की बस आती थी। तहरीक इंसाफ की बस का मतलब ये कि उसके ऊपर वही सब्ज़ रंग और सुर्ख रंग का पेंट किया गया हुआ होता था, और वो बस जब आती थी तो बस फिर सबकी बस हो जाती थी। तो जब मियाँ फ़र्ख हबीब ने ये देखा कि जमात में रह के तो आपको बहुत से मेरिट्स को मीट करना है, जमात इस्लामी में रह के तो आपको बहुत से इम्तिहानात को पास करना है, फिर आपको दरस हदीस भी पढ़ना है, फिर आपको कुरान मजीद की मोदी साहब वाली मौदूदी सॉरी मोदी साहब नहीं, मौदूदी, अबुल आला सैयद अबुल आला मौदूदी साहब वाली जो तफसीर है उसको भी पढ़ना है, और उसके मुताबिक अगला लाए अमल भी तय करना है, और फिर उसका इम्तिहान भी देना है। तो ये बज़ाहिर एक मुश्किल टास्क था। वो बड़ा आसान टास्क था कि वहाँ पे तो सिर्फ ये था कि आप अगर चर्ब ज़बान हैं,
آپ اگر گالیاں بڑی اچھی دے سکتے ہیں، آپ دوسرے کا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ مکو مکی تھپڑو تھپڑی ہو سکتے ہیں، تو وہ میرٹ تو کافی تھا۔ اور یہ بات بھی میں ہوا میں نہیں کر رہا۔ تو انہوں نے جب اس شخص کو دیکھا، اس لڑکے، اس نوجوان کو دیکھا، تو انہوں نے اسے فوراً اس کے گلے میں پٹا ڈال دیا۔ وہ جو پٹا عمران خان صاحب نے اپنے ہر ایم این اے، اپنے ہر سینیٹر، اپنے ہر ایم پی اے کے گلے میں ڈالا تھا، جو ایک دوپٹہ تھا جس کا سبز اور سرخ رنگ تھا، وہی پٹا جو ہے وہ میاں فروخ حبیب کے گلے میں بھی ڈال دیا۔ اور پھر اس پٹے کو لے کے خان صاحب آگے آگے چلتے تھے، اور میاں صاحب جو ہیں، میاں فروخ حبیب صاحب، وہ دم ہلاتے پیچھے چلتے تھے۔ پھر آپ نے اس کا شاخسانہ دیکھا، اور وہ شاخسانہ یہ تھا کہ یہ پروگرامز کے اندر بیٹھ کے گالم گلوچ کرتا تھا، یہ اپنی پریس کانفرنسز میں لمبی ترین زبان جو ہے وہ استعمال کرتا تھا۔ یہ عمران خان کے علاوہ باقی کسی دوسرے شخص کو انسان بھی نہیں سمجھتا تھا۔ عمران خان کو یہ فرشتہ بھی سمجھتا تھا، یہ ولی اللہ بھی سمجھتا تھا، یہ سچا اور امانت دار بھی سمجھتا تھا، اور یہ اس کا پرچار بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ اور اس کی وجہ یہی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کہ جس جمعیت کو اس نے جوائن کیا تھا وہ تو اسے بھی پرکھ رہی تھی، جبکہ انہوں نے تو اس کو ایک وفاقی وزیر کے برابر عہدہ دے دیا تھا، اور وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات بنوا دیا تھا۔ پھر عمران خان نے اس کو فواد چودھری کے حوالے کیا۔ فواد چودھری کرپٹ تو ضرور ہے، لیکن ایک گھاگ سیاستدان ہے، پرانا آدمی ہے، سیاسی ماحول میں پلا بڑا ہے، سیاسی خاندان ہے۔ تو اس نے اس کی سفارش کی، اور اس نے کہا کہ یہ بچہ نیا آیا ہے، یہ بولتا بڑا اچھا ہے۔ اب یہاں بولتا بڑا اچھا ہے جو ہے نا، یہ انورٹڈ کاماز میں ہے۔ دوسری بات یہ کہ بک بک بڑی اچھی کرتا ہے، بکواسیات بڑی اچھی کرتا ہے، گالم گلوچ بڑی اچھی کرتا ہے، کیچڑ اچھالنے کا بڑا ماہر ہے۔ اور یہی وہ سارے میرٹس ہیں جو شہباز گل سے لے کر پھر فروخ حبیب تک بیچ میں جتنے بھی لوگ ہیں، ایون آپ فیاض الحسن چوہان کو دیکھیں کہ وہ بھی جمعیت کا آدمی تھا۔ فیاض الحسن چوہان بھی جمعیت کا آدمی تھا، لیکن چونکہ بکواس میں وہ بہت آگے تھا۔ جو سیالکوٹن آپا ہے، سیالکوٹن آپا کی زبان کیسی تھی، میں خاتون ہونے کا انہیں فائدہ دوں گا اور کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا، لیکن آپ جو دیکھ رہے ہیں اور جو مجھے سن رہے ہیں، وہ سیالکوٹن آپا کو تو جانتے ہیں کہ سیالکوٹن آپا کی زبان کیا تھی اور سیالکوٹن آپا کی زبان کیا ہے، جو کہ بڑے بڑے پروگرامز کے اندر مردوں کے اوپر ہاتھ اٹھانے سے بھی باز نہیں آتی تھی، تو وہ عین پوری اترتی تھی اس کرائٹیریا پہ اور اس میرٹ پہ جو تحریک انصاف کو چاہیے تھا۔ تو فواد چودھری نے اس کی سفارش کی اور مختلف اینکرز کو مبینہ طور پہ خود بڑھ چڑھ کے کہا، اور جب کہا تو پھر اس کو ہر پروگرام میں آپ نے بیٹھے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کو ہر پروگرام میں گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کو کیچڑ اچھالتے دیکھا۔ پھر انتہا یہ ہوئی، اب چونکہ تعلیم کو چھوڑ کے سیاستوں میں پڑھ کے، سیاست میں پڑھنا برا نہیں، لیکن تعلیم کو تو پوری طرح سے حاصل کرنا چاہیے۔ تو یہی تو حالات ہے کہ یہ صاحب آج بھی چوک کو چونک کہتے ہیں، بیچ میں آپ یہ بات سن کے چونک گئے ہوں گے۔ تو بہرحال لہجہ بھی ہو سکتا ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، فیصل آباد کا ایک خاص لہجہ ہے، ہمارا بڑا پیارا شہر ہے، اور ہمارے بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں فیصل آباد کے۔ تو آپ نے اس کو 9 مئی کو عوام کو للکارتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے یہ دیکھا کہ تم 22 کروڑ اٹھو اور اس ملک پہ چھا جاؤ اور تباہ کر دو، برباد کر دو، جلاؤ کرو، گھیراؤ کرو، آگے لگا دو۔ بس ہمارے مرشد پاک جو ہیں جناب عمران احمد خان نیازی صاحب، بس ان کو آپ نے ہر حال میں آگے لانا۔ یہ آپ نے 9 مئی کو دیکھا تھا، اور یہ جو اس طریقے کے اس بندے کے ویڈیوز ہیں، جو اس بندے کے آڈیوز ہیں، جو اس بندے کے کلپس ہیں، جو فوٹیجز ہیں، وہ وائرل ہیں۔ مجھے اپنے پروگرام میں اس سکرین کے اوپر اس کو چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فروخ حبیب کیا تھا، فروخ حبیب نے کیا کیا باتیں کی تھی، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے اپنے محسن خاص فواد چودھری کو جب لاہور سے اریسٹ کر کے اسلام آباد لایا جا رہا تھا، تو پھر چشم فلک نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا اور کیمرے کی آنکھوں نے دیکھا اور ہم تک پہنچایا کہ فروخ حبیب نے راوی ٹول پلازا لاہور کے اوپر چھلانگ مار کے کسی ہیرو کی طرح اپنی گاڑی سے، یہ پولیس کی گاڑی کے سامنے، اور اس نے باقاعدہ پولیس کی گاڑی کو پش کیا، اس پہ مکے مارے، اس پہ لاتیں برسائیں اور پولیس کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی۔ اب بظاہر یہ تھا کہ یہ چیز تمام تر اختلافات اپنی جگہ، لیکن یہ فروخ حبیب کی ڈیڈیکیشن ظاہر کرتی تھی کہ وہ اپنے لیڈر اور اپنی جماعت کے ساتھ اتنا مخلص ہے
کہ وہ گرفتار کرنے والوں سے بھڑ گیا ہے، وہ ہاتھا پائی پہ اتر آیا ہے، وہ گاڑیوں کو لاتے مکے گھونسے مار رہا ہے، وہ گاڑیوں کے اوپر ڈنڈے برسا رہا ہے، وہ گاڑی کو پش کر کے اپنے ہاتھوں سے روک رہا ہے۔ یہ فاروق حبیب تھا۔ بہت سے لوگ جو آئے ہیں، آپ نے اس سے پہلے صداقت عباسی کو دیکھا، پھر آپ نے صداقت عباسی کا رونا دیکھا، پھر آپ نے عثمان ڈار کو دیکھا، آپ نے عثمان ڈار کے آنسو دیکھے، آپ نے بہت لوگوں کے آنسو دیکھے۔ میں اب اگر فردن فردن نام لوں گا تو میرے 20 منٹ ادھر گزر جائیں گے، لیکن آپ نے ان سب کا رونا پیٹنا دیکھا۔ اب پچھلے کچھ عرصے سے انٹرویوز کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، یعنی لوگ آتے تھے یا لائے جاتے تھے مبینہ طور پہ، وہ کسی ایک اینکر کا چینل چن لیتے تھے، اس کا اسٹوڈیو چن لیتے تھے، یا اس کا گھر اس کے باپ کی یا دادا کی حویلی چن لیتے تھے، اور وہاں پہ آ کے وہ بتا دیتے تھے کہ جناب ہم سیاست بھی چھوڑ رہے ہیں اور ہم پی ٹی آئی کو بھی چھوڑ رہے ہیں، اور پھر وہ پی ٹی آئی کی ہر وہ چیز جو 9 مئی کو ہوئی اور جس کا وہ خود حصہ تھے، جو انہوں نے کی اور انہوں نے کروائی، ان کی وجہ سے ہوئی، وہ اس کے الزام کا پورا ٹوکرا بھر کے عمران خان کے سر کے اوپر رکھ کے اور پتلی گلی سے نکلتے رہے ہیں۔ لیکن اب کے میاں فاروق حبیب کے ساتھ ہوا کیا؟ یہ گوادر کے ایک ہوٹل میں چھپا ہوا تھا، وہاں پہ اس کو اطلاع دے دی گئی تھی کہ جناب بس اب آپ کے دن جو ہے وہ پورے ہو گئے ہیں، تو آپ کو چکنے کے لیے وہ جو چکنے والے ہیں وہ آ رہے ہیں۔ تو فاروق حبیب صاحب نے وہاں سے دڑکی لگائی، وہاں سے بھاگا، اور پھر یہ ایک موٹر سائیکل پہ بیٹھا ہوا تھا، اس کے ساتھ اور بھی لوگ موٹر سائیکلز پہ تھے، چابہار کی طرف یہ جا رہا تھا، ایران کی طرف۔ اب ایک خبر تو یہ ہے کہ یہ ایران کے بارڈر پہ تھا، اور ایک خبر یہ بھی ہے کہ یہ بارڈر بھی کراس کر چکا تھا، دونوں صورتوں میں۔ اچھا، کوئی اس کے پیچھے وہاں نہیں تھا۔ اب آپ اس بندے کی عقل پہ ماتم کریں یا ہنسیں یا روئیں، کہ اس بندے کو وہاں پہنچ کے یاد آیا وہ ایک، میں آپ کو ایک سکھ کی داستان سناتا ہوں جی، کہ ایک سکھ نے نا اپنی بیوی سے لڑائی کی، اور اس کو اس نے گھر سے نکال دیا کہ چلو تم آج سے میری طرف سے فارغ ہو، نکل جاؤ میرے گھر سے۔ اس نے کچھ دیکھا ہوگا اپنی بیوی میں، تو کوئی 1 گھنٹے کے بعد اس کی بیوی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ تو سردار جی نے اس سے پوچھا کہ اب کیا لینے آئی ہو؟ تو اس نے کہا میں تمہارے پاس نہیں آئی، میں اپنے موبائل کا چارجر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی تھی۔ تو فاروق حبیب صاحب جو ہیں، ان کو وہاں ایران کے پاس یا ایران پہنچ کر یہ یاد آیا کہ میں تو پیسے ادھر گوادر بھول آیا ہوں۔ میاں فاروق حبیب صاحب واپس اس ہوٹل میں جب پہنچے اپنے پیسے لینے کے لیے، جیسے سردار جی کی بیوی اپنا چارجر لینے آ گئی تھی، تو وہاں پہ میزبان جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے پھر صاحب کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑا ہے تو خبریں یہ ہیں کہ پہلے دن ہی یہ لیٹ گیا، یہ ان کے پاؤں پڑ گیا کہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے اور میری بیوی بڑی پریشان ہے اور میرے بزرگ، وہی ساری باتیں جو واسطے اور ترلے اور منتیں جو کی جاتی ہیں، تو مجھ سے آپ ابھی پریس کانفرنس کروائیں۔ اب جو ترتیب ہم تک پہنچی تھی وہ یہ تھی کہ اون عباس بپی اور شیخ رشید اور خاور مانیکا کی پریس کانفرنس تھی، بڑی دھواں دار، جو کہ ابھی ہونی ہے، وہ اس سے بھی آگے ہیں، اور اس کے بعد فاروق حبیب کی ہونی ہے۔ لیکن اس نے پھر ترلے منتیں اتنی کی، ایڑیاں اتنی رگڑی، زمین پہ لیٹنیاں اتنی ڈالیں، یہ رویا اور پیٹا اتنا کہ انہوں نے کہا کہ یار یہ کہیں ہمارے گلے ہی نہ پڑ جائے۔ وہ اس کو پکڑ کے لائے اور انہوں نے اس کو یہاں بٹھا دیا۔ لیکن سینیریو کیا چینج ہوا کہ اب نہ تو وہ کامران شاہد کی حویلی تھی اور نہ عادل شاہ زیب کا اسٹوڈیو تھا، یہ ایک نئی جماعت تھی، استحکام پاکستان پارٹی، ان لوگوں کی، اس جہانگیر ترین کی، اس اون چودھری کی، اس علیم خان کی جماعت کے، جس کو آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، جس کو مسلسل یہ فاروق حبیب گالیاں بکتا چلا آیا تھا، جس کی ماں بہن، جن کی ماں بہن اس نے ایک کی ہوئی تھی، یہ ان کے درمیان بیٹھا اور اس نے وہ پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یہ ہوا ہے۔ حوصلے سے سنیں، ذرا دیکھیں، ذرا سوچیں۔ فاروق حبیب کوئی بالکل کسی گلی کوچے کا گمنام یوتھیا نہیں ہے۔ فاروق حبیب آپ کی جماعت کا سابقہ وزیر، جس کو آپ نے اس کی لمبی زبان کی وجہ سے، ایک وہ تھا عثمان ڈارو میرے پاکستانیوں، وہ قوم سے خطاب ہر ٹاک شو میں ایسے کرتا تھا جیسے وہ وزیر اعظم لگ گیا۔ یہ لوگ خود کو ٹکر کے لوگ کہا کرتے تھے۔ یہ اب بھی وہ جو بچ گئے نا چند ایک بگوڑے، جس میں بگوڑے صحافیوں سے لے کر بگوڑے امپورٹڈ لوگوں تک، آپ محیط پیرزادہ کو دیکھیں، آپ صابر شاکر کو دیکھیں، آپ اوریا مقبول جان کو دیکھیں،
آپ آفتاب اقبال کو دیکھیں، آپ عادل راجہ کو دیکھیں، آپ شہباز گل کو دیکھیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اور آپ پھر ایون فیلڈ میں وہ جو تماشا اب تو خیر ختم ہو گیا کیونکہ میاں صاحب وہاں سے چل دیے، وہاں شایان علی سے لے کر وہ عورتوں، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ جو خواتین وہاں پہ ہیں، آپ ان کو دیکھیں کہ دھمکیاں اور گیدڑ بھبکیاں، یعنی کہ ہم ٹکر کے لوگ ہیں. لیکن جب کیا یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے؟ مجھے بتائیں، کیا پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوا؟ میں زرداری کے ساتھ نہیں ہوں. کیا زرداری کی زبان تک نہیں کاٹی گئی؟ کیا بے نظیر بھٹو کے دونوں بھائیوں کو قتل نہیں کیا گیا؟ کیا بھٹو کو پھانسی نہیں چڑھایا گیا؟ کیا نواز شریف کے ساتھ ایسا نہیں ہوا؟ خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ فواد حسن فواد کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ خود مریم کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ مریم نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میاں نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ میاں شہباز شریف کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ ان کی اولادوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی ٹارچر سیلز تھے نا جن میں آج یہ ہیں. یہی عقوبت خانے تھے، یہی نیب کی کال کوٹریاں تھیں، یہی قبر نما کمرے تھے اور کوٹریاں تھیں کہ جہاں پہ ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ دن کب ہوئی اور رات کب ہوئی. ایک شخص نہیں بولا. اس وقت تو سارے آپ کے ساتھ تھے نا. جج آپ کے ساتھ تھا ثاقب ناصور، باجوہ آپ کے ساتھ تھا، فیض آپ کے ساتھ تھا، حکومت آپ کی تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام آپ کے ساتھ تھی. گلی گلی، کوچا کوچا، موٹر سائیکلوں پہ، سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، رکشوں پہ، دیواروں پہ، چھتوں پہ تحریک انصاف کے جھنڈے تھے. سب آپ کے تھے، سب آپ کے تھے. تو وہاں آپ سے آپ ثابت تو کچھ نہیں کر سکے، تو آپ کو اگلے کو اقامے پہ نکالنا پڑا، بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر نکالنا پڑا. کرپشن پہ تو نہیں نکالنا پڑا. کرپشن تو آپ نے ثابت نہیں کی، جبکہ آپ کے پاس کرپشن کو ثابت کرنے کے تمام ٹولز موجود تھے. آپ کے پاس وہ پولیس موجود تھی جو اپنی جیب سے ڈرگز نکال کے اگلے کی جیب میں ڈال کے اس سے برآمد کر لیتی ہے، جو اپنے بیگ سے اسلحہ نکال کے دوسرے کے ہاتھ میں پکڑا کے اس سے برآمد کر لیتی ہے. نہیں کر سکے، نہیں کر سکے. لیکن وہ لوگ نہیں روئے، وہ نہیں چلائے. انہوں نے واپس آ کے پریس کانفرنسز کر کے اپنی پارٹی کو نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنے قائد کو گالیاں نہیں دیں. تو پھر ٹکر کے لوگ کون تھے؟ وہ جو اپنے قائدین کے ساتھ کھڑے رہے اور کھڑے ہیں چٹان کی طرح. ان کے پاس تو 5th جنریشن وار کا ٹول نہیں تھا. ان کے پاس تو ارسلان بیٹا نہیں تھا، ڈاکٹر فرحان ورک نہیں تھا، وہ کیا نام تھا، اظہر ماشوانی نہیں تھا. یہ لوگ تو نہیں تھے. صنم جاوید نہیں تھی، ٹرولنگ نہیں تھی. آپ کے وہ ہر روز صبح سے لے کر شام، شام سے رات لے کر رات، اور رات سے پھر صبح تک گالم گلوچ، بکواسات، فیک نیوز، گھٹیا لینگویج، یہ سب کچھ نہیں تھا. اس کے باوجود وہ کھڑے رہے. اس کے آپ دیکھیں نا کہ شاہین سے بھائی ڈوب کے مر جانا چاہیے. شاہین سے بھائی کو کیا خبر دی تھی شاہین سے بھائی نے کہ فرح حبیب کو قتل کر دیا گیا ہے اور فرح حبیب کا جنازہ پڑھا دیا گیا ہے. بھائی اب کہاں ہے شاہین سے؟ آپ اس کے بعد بھی آپ شاہین سے بھائی کو جرنلسٹ کہیں گے؟ عمران ریاض خان کے بارے میں یہ خبر آپ لوگوں نے نہیں سنی تھی یوتھیے اور پراپوگینڈا صحافیوں سے کہ مار دیا گیا ہے جی، جنازہ پڑھا دیا گیا ہے؟ تو کیا آپ ان کو دوبارہ سنیں گے؟ یہ کریڈیبلٹی ہے ان کی. کیا ان صحافیوں کی کریڈیبلٹی اب بھی موجود ہے؟ یہ صرف دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے. تو ٹکر کے لوگ کون ہوئے؟ یہ ایک ایک گھنٹے میں طاقتوروں کے آگے لیٹ جانے والے، اور صرف لیٹ جانے والے نہیں بلکہ پھر پریس کانفرنسز کر کے سیاست کو چھوڑ دینے والے، اس جماعت کو چھوڑ دینے والے. کل کیا کہا فاروق حبیب نے کہ اس نے ہمارا ذہن خراب کیا تھا عمران خان نے، اور میں نے تو کسی روحانی شخصیت، ابھی تو روحانی شخصیت بھی خیر سامنے آیا، بشرا بی بی جیسی عورتیں تو ان کی روحانی شخصیات ہیں. اور وہ روحانی شخصیات بھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ اور اس کا خاوند خاور مانیکا، میں سابقہ کا لفظ نہیں لگاتا اس کے ساتھ، بشرا اور اس کا خاوند خاور مانیکا، وہ بھی پریس کانفرنسز کریں گے اور آپ دیکھیں گے اور دنیا دیکھے گی کہ ہوا کیا. تو کل جتنی غلاظت فرح حبیب نے بکی ہے، کل جب وہ عمران خان کی گود میں بیٹھ کے باقی سب پہ غلاظت بک رہا تھا تو ٹکر کے لوگ تھے، اور آج جب وہ دوسروں کی گود میں بیٹھ کے وہی غلاظت واپس عمران خان پہ بک رہا ہے تو اب اسے کون سا ٹائٹل دیں گے؟
اور جب اب کچھ نہیں بن پڑتا تو ٹویٹر آپ کے ہاتھ میں، آپ اس پہ لکھ دیتے چلو جی گند ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ کتنا گند ایک سائڈ پہ کریں گے؟ کون سا؟ یہ تو یار آپ کے بڑے قریبی لوگ تھے نا، ان کا تو پہلے یہ تو کبھی منظر عام پہ آئے ہی نہیں تھے، ان کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ جمعیت میں ہزاروں لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ وہاں سے ایک بندہ اٹھا کے آپ وزیر بنا دیتے ہیں، وہاں سے ایک بندہ اٹھا کے آپ فیض الحسن چوہان بنا دیتے ہیں، وہاں سے ایک بندہ اٹھا کے آپ عثمان ڈار بنا دیتے ہیں، وہاں سے ایک بندہ اٹھا کے آپ صداقت عباسی بنا دیتے ہیں، وہاں سے ایک بندی اٹھا کے آپ صنم جاوید بنا دیتے ہیں۔ لیکن جب وہ آتے ہیں تو وہ جوتے منہ پہ مار رہے ہیں، آپ کے منہ پہ جوتے مار۔ اب کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، اب کسی کو کچھ ثابت کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اگر آپ یہ کہیں گے نا کہ نہیں ان پہ تشدد ہوا ہے، ان پہ ظلم ہوا ہے، اور ان سے وہ تو نہیں بول رہے، ان سے بلوایا جا رہا ہے، تو بھائی وہ نواز شریف کے ساتھیوں سے کیوں نہیں بلوایا جا سکا؟ آصف زرداری کے ساتھیوں سے کیوں نہیں بلوایا جا سکا؟ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ کوئی لوہے کے بنے ہوئے تو نہیں تھے، وہ بھی تو گوشت پوست کے انسان ہی تھے۔ اگر ان کو جوتے مارے گئے تو کیا ان کی کھالیں تانبے کی بنی ہوئی تھیں؟ کیا انہیں درد نہیں ہوتا تھا؟ کیا انہیں جلن محسوس نہیں؟ کیا ان کے بچے نہیں تھے؟ کیا ان کی مائیں نہیں تھیں؟ تو یہ ٹکر کے لوگ نہیں تھے، یہ فصلی بٹیرے تھے، یہ چڑھتے سورج کے پجاری تھے، یہ گلی کے لونڈے لپاڑے تھے کہ جن کے پاس لیڈرشپ نہیں تھی۔ انہوں نے سارے 4 سال کی حکومت اور اس سے پہلے بقول انہی کے 22 سال کی ریاضت میں پاکستانی قوم کو ریاست مدینہ کے نام پہ بے وقوف بنایا۔ کس کو ڈیفینڈ کریں گے؟ کس جج کے منہ پہ ہاتھ رکھیں گے؟ ہمایوں دلاور کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ اب اگلا نشانہ آپ کا وہ جج ہوگا جو اگلی سزا عمران خان کو سنائے گا۔ آپ ایک جیل میں قیدی نمبر 804 کے سٹکر بنا کے لگا چکتے ہیں تو جیل تبدیل ہو کے قیدی کا نمبر تبدیل ہو جاتا ہے۔ کب تک؟ کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں، کبھی یہاں۔ اس بحث پہ بولتے رہے تو ساری رات بولتے رہے، لیکن اب اپنے گریبان کو جھانکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ میں یہاں پہ نہ انہیں کرگس نہ انہیں شاہی کہہ رہا ہوں، لیکن آپ خود سوچیں کہ اگر یہ سلسلہ جب شروع ہوا ہے، آخر میں صرف عمران خان ہی بچے گا اکیلا، تو کیا آپ نے یہ سارا گند اکٹھا کیا تھا؟ اور اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے، اور ہے، کیونکہ اب آپ انہیں کہتے ہیں کہ گند ایک سائڈ پہ ہوگا نا، کل کو تو یہ آپ کے مرشدین تھے، وہ جو آپ کا مرشد تھا یہ اس کے خلیفے تھے، تو پھر ریاست مدینہ آپ نے کن کے حوالے کی تھی؟ کس سے بنوائی تھی؟ کچھ امپورٹڈ لوگ، کچھ گندے اور گھٹیا اور تھرڈ کلاس اور لمبی زبان والے خواتین و حضرات، اور کچھ اس جیسے ٹٹ پونجیے، لونڈے لپاڑے، بھومپو بجانے والے، تبلچی، ڈھولکیاں بجانے والے اور حکومت کے مزے لوٹنے والے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ لوگ سامنے نہیں آ رہے۔ یہ ریاست مدینہ جو عمران خان نے بنائی تھی اس کا چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ یہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا غلیظ کردار سامنے آ رہا ہے۔ یہ ثاقب ناصور اور عمر عطاب بندیال کا گندا اور گھٹیا اور ناپاک چہرہ سامنے آ رہا ہے۔ حب الوطنی ظاہر ہو گئی ہے آپ کے سامنے ان کی، اور اپنی جماعت کے ساتھ یہ کتنے لائل ہیں، ان کی لائلٹی بھی ظاہر ہو گئی۔ اگلے شو میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔